मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। किताब का नाम इज़हार सानी में शादमानी, कलीसिया पाकिस्तान के नाम। किताब का नाम इज़हार सानी में शादमानी, कलीसिया पाकिस्तान के नाम। अज़ नवीद मलिक, मार्च 2011। बल्कि जितने मसीह यस्सु में दीनदारी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। दूसरा तिमोथियस 3 बाब और उसकी 12वीं आयत। इज़हार तशक्कुर। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने भाई आफ्ताब डैनियल को तैयार किया कि वो इस किताब की प्रिंटिंग का बेड़ा उठाए। भाई आफ्ताब ने पहली बार नहीं बल्कि गाहे बगाहे हमारी वीसीडीज़ की रिकॉर्डिंग और कुतब की प्रिंटिंग में भी अपना हिस्सा डाला। अगरचे आफ्ताब भाई कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर खुदावंद ने आपके लिए कारोबार के एतबार से सऊदी अरब में दरवाज़ा खोला है। मेरी दुआ है कि खुदावंद भाई आफ्ताब और उनके ख़ानदान को अपनी बारी बरक़ात से नवाजे और अपने जलाल के लिए इससे भी इस्तेमाल फरमाए। आमीन। मुसन्निफ इज़हार तशक्कुर। मैं खुदावंद की खादमा सिस्टर जेन का दिल की गहराइयों से ममनून हूँ। इस किताबचा के अंग्रेज़ी मतन की एडिटिंग में मेरी मदद फरमाई। सिस्टर जेन ने मेरी कई कुतब के अंग्रेज़ी तर्जमा की एडिटिंग में अपनी खिदमात बिला मुआवजा पेश की। आप खुदावंद की इंतहाई वक्फशुदा और वफादार खादमा हैं। आपका खुसूसी तौर पर इसराइल के लिए बोझ है कि वो यसु मसीह को पहचान सकें। सिस्टर जेन, मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको उम्र दराज और हयात जवेद अनायत फरमाएं ताकि आप तेरों के लिए बरकत का सबब ठहरें। आमीन। मुसन्निफ हरफे आगाज़। अजीज़ कारी, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि ये किताब आपके हाथों तक पहुँची। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं बल्कि आपके लिए खुदा की मर्जी थी कि ये आप पढ़ें, और यकीनन ये आप ही के लिए लिखी गई ताकि आप इन मुश्किल अयाम में मसीह ईमान में साबित कदमी से सफ़र जारी रखें। दौरे रवा में जब चारों तरफ अफरा तफरी का आलम है, अगर गौर से देखा जाए तो सारा कुरे अर्ज बदअमनी का शिकार है। अमेरिका जैसी बड़ी और आलमी ताकतें माली बहरान का शिकार हो चुकी हैं और उसकी रूहानी तौर पर धज्जियां उड़ गई हैं। यूं लगता है कि दिन ब दिन अमेरिका गहरे समुद्र में तेजी से डूबता चला जा रहा है। इराक और अफगानिस्तान का हाल भी दुनिया के किसी भी शख्स की आंखों से ओझल नहीं। जापान की कितनी आबादी जल्जला और सुनामी की वजह से हलाको लापता हो गई। क्या आपने टेलीविज़न पर खबरें देखें कि वहाँ क्या हुआ? क्या ये क़यामत सुगरा नहीं थी? जितनी ज़्यादा इंसान तरक्की करता चला जा रहा है, उतनी ही अपनी हलाकत का सामान खुद अपने ही हाथों से तैयार करता चला जा रहा है और उतनी ही बदअमनी नज़र आ रही है। मिस्र जो हज़रत मूसा के दौर में आलमी ताकत या सुपर पावर था, आज उसका क्या हाल है? क्या आज वो मिस्र शोलों की लपेट में नहीं? क्या वहाँ अजीब किस्म की नबूवतों की तकमील की खबरें नहीं मिलती? ट्यूनस और लिबिया की तरफ भी देखिए कि वहाँ क्या हो रहा है। क्या मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है? आप टीवी ऑन करते हैं और कोई खुशी की खबर भूले से भी सुनने में नहीं आती। अखबार पढ़ते हैं तो हादसे, अमवात, कत्लो गारत, बदअनवानी, रिश्वतस्तानी, आग के शोलों और बच्चों के साथ जुल्म की खबरें सुनकर और पढ़कर
بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی خوشی کی امید نہیں ہے۔ بحرین، جہاں کبھی کچھ نہیں ہوا، وہاں کے حالات دیکھیے۔ براہ کرم آپ سٹار پلس کو بھول کر خبروں والے چینل کی طرف بھی آئیے اور حالات حاضرہ سے باخبر ہوں۔ ہمارے اپنے وطن پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوا؟ کیا ہمارے ملک کے طول و عرض میں تاریخی زلزلے نہیں آئے؟ کیا ہم نے نہیں سنا کہ کراچی میں سونامی آنے والا ہے، لیکن خدا نے اس کو روک دیا؟ کیا ہم دوسروں سے اچھے ہیں؟ کیا ہمارا ملک بدترین سیلابی طوفان کا شکار نہیں ہوا؟ کیا ہر اگلی آفت پہلی والی آفت سے سخت نہیں ہے؟ ہمارے جہاز تباہ ہو گئے، ٹرینیں ٹکرائیں، گاڑیاں جلیں، گرجوں پر حملے ہوئے، مسیحی آبادیاں نذر آتش ہوئیں، مسیحی اسکولوں، ہسپتالوں اور عبادت گاہوں پر کریکر پھینکے گئے، اور یہاں تک کہ حیوانات کو بھی جلا کر خاکے سیاہ کر دیا گیا۔ ہمارے سیاسی رہنما شہباز بھٹی کو قتل کر دیا گیا۔ فیصل آباد کے راشد و ساجد کے ساتھ اسی ماہ میں قمر ڈیوڈ جیسے بھائی بھی جیل میں ہی لقمہ اجل ہو گئے۔ انگلینڈ میں ایک کتیا نے 17 بچے دیے اور 18 مارچ دوپہر 1:05 پر ایکسپریس نیوز نے ٹیلی ویژن پر خبریں دے دی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جہاں تک میں نے سنا کسی بھی ٹی وی چینل نے قمر ڈیوڈ کی موت کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف یہ کہ وہ مرا نہیں بلکہ مارا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی توہین رسالت کے قانون کے تحت جیل میں بند تھا۔ میرے عزیز، نہ جانے کتنے اور جام شہادت پینے کے لیے اسی صف میں کھڑے ہیں۔ مذہب کے نام پر کئی نوجوان قتل ہوئے اور کئی جیل میں پڑے ہیں۔ ہمارا کیس لڑنے کے لیے کوئی وکیل نہیں ہوتا، لیکن میرے مسیحی بھائی، آپ کا حق ہے کون سا جو مانگ رہے ہو۔ آپ کی میراث آسمانی ہے۔ جب تک اس میراث کو حاصل نہیں کرتے، اپنے لہو کے دریا بہاتے رہو اور اس خون سے دیے جلاتے رہو، تاکہ تاریک دیس کے مسافر حقیقی نور و جالے میں آ جائیں۔ بھارت میں اڑیسہ کے مقام پر مسیحی مردوں کی بات تو درکنار مسیح خواتین کو بھی ننگا کر کے سڑکوں پر بھگایا گیا، اور میں یہ کسی پچھلی صدی کی بات نہیں کر رہا بلکہ اسی عشرے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے اپنے اندر کے حالات اس قدر سنگین ہیں کہ اتفاق و ہم آہنگی کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ خدمت گزاری کا کام ایک مذاق بن گیا اور روحانی عملہ کا سودا ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے کی بدگوئی اور ٹانگیں کھینچنا فقر کی بات سمجھی جاتی ہے۔ کرسی، حوض، عہدہ اور مال ہمارا مقصد حیات بن گیا ہے، اور یہ نہیں جانتے کہ اگر انسان ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا۔ ہمارے ملکی اور شہری حالات اس قدر سنگین ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں کہ صبح گھر سے نکلا شام کو واپس بھی آئے گا کہ نہیں۔ ادھر کلیسا پاکستان کے لیے گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور میں نے اس نازک دور میں مناسب سمجھا کہ چند سطور سینہ کرتاس پر تحریر کرنے کا اعزاز حاصل کیا جائے۔ شاید میری زندگی کے اس سفر میں یہ میری آخری کاوش ہو، کیونکہ ہم تو بکے ہوئے ہیں اور نہ جانے کب کوئی ہمیں مار کر ثواب حاصل کر لے۔ تاہم یہ اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ اہل کلیسیا مسیحی ایمان میں یہ جانتے ہوئے ثابت قدم اور مضبوط رہیں کہ جو آخر دم تک یعنی جان دینے تک وفادار رہے گا یا برداشت کرے گا، وہی زندگی کا تاج حاصل کرے گا۔ اور یوں
अगर ईज़ा रसानी की कड़वी गोली हमें निगलनी ही पड़े तो उससे निगलना आसान हो जाए। खुदावंद यसु मसीह ने फरमाया कि मेरे नाम के सबब से तुम सताए जाओगे, तुम्हें कैद किया जाएगा, तुम्हें अदालतों के हवाला किया जाएगा और यहाँ तक कि तुम में से कई को कत्ल भी किया जाएगा। मगर इन तमाम हालात में तुम्हें सब्र और बर्दाश्त से काम लेना होगा। आपने फरमाया कि इन हालात में तुम शादमान और खुश होना, क्योंकि इस दुनिया में तो नहीं लेकिन आसमान पर इसका बहुत बड़ा अजर है। आपने ये भी फरमाया कि दुनिया वालों ने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले आई इसी तरह सताया था। मसीहा का दर्स ये है कि अपने सताने वालों के लिए दुआ और अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। इसका अमली सबूत आपने सूली पर कुर्बान होकर अपने दुश्मनों के लिए ये दुआ करते हुए दिया कि ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और जो मालिक के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं उन्होंने भी वैसा ही किया जैसा मसीहा ने हुक्म दिया। रसूलों के अमाल में स्तिफनुस शहीद का जिक्र मिलता है कि जो लोग उसे संसार कर रहे थे उनके हक में ये दुआ करता है कि ऐ बाप ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगा। किसी मुकद्दस शख्सियत का कौल है कि दुख ईमानदार का गहना यानी जेवर है। मसीह खुदावन ने फरमाया कि जब मुझ हरे दरख्त के साथ ऐसा हुआ तो तुम सूखे के साथ ऐसा क्यों ना होगा। लिहाजा मैं तो सिर्फ याद दिलाने का हक अदा कर रहा हूँ कि हमारे सताए जाने के बारे में तो पहले ही मसीहा ने नबूवत कर दी थी। अब हम कौन से आसाइश खाने की तवक्को करते हुए एहतजाज करते और अपना हक मांगने की कोशिश कर रहे हैं। कलीसिया के आगाज से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मसीही मोमिनीन कभी चैन से रहे हों, क्योंकि हर ज़माने में और हर किस्म के हालात में वो यसु मसीह की गवाही देते रहे। वो जानते थे कि यसु मसीह ने फरमाया कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी सलीब उठाए। मसीही मोमिनीन जानते थे कि शहीदों का खून कलीसिया का बीज है। उन्होंने अपने लहू के दिए जलाकर हमें रोशनी पहुंचाई। उन शहीदों को मेरा सलाम पहुंचे। आपके इल्म में इजाफा के लिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ मुकद्दस यूहन्ना और याकूब का सर कलम किया जाता, मुकद्दस स्तिफनुस को संसार किया जाता है, मुकद्दस पतरस को मसलूब किया जाता और रोम के बाहर मुकद्दस पौलुस की गर्दन काटी जाती है, वहाँ मसीही तारीख में कई और ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिनके सबब से दिल खून के आंसू रोता है। बिशप पोलीकारप को लकड़ी की बली से बांधकर नजरे आतिश किया गया। मसीहियों को रोमी स्टेडियम में भूखे दरिंदों के आगे फेंका जाता था और वो उनकी टिक्का बोटी कर देते थे। कई मसीहियों को गीले चमड़े में सिया जाता और उन्हें करकती दूं में फेंक दिया जाता था। जूं जूं चमड़ा सूखता उनकी हड्डियां टूट कर रेजा रेजा हो जाती थी। लोहे की कीलों पर लिटा कर उनके बदन पर भारी वजन रखा जाता था। उन की खाल उतार कर और नमक लगाकर रेत पर फेंक दिया जाता था और यूं वो सिसक सिसक जामे शहादत नोश करते थे। उन्होंने कहीं भी सियासी या मजहबी पनाह लेने के लिए दरख्वास्त नहीं की और ना ही अमेरिका का वीज़ा मांगा। आज कौन से आसाइश खानों की तलाश में है, ये लम्हा फिक्र है। पतरस जैसे मुकद्दसीन को मुंह बंद करने के लिए कहा गया, मगर उसका जवाब ये था कि क्या मैं खुदा से ज़्यादा तुम्हारी मानूं। रवायात बताती है कि ना सिर्फ उसको कैद किया गया, काठ में ठोंका गया, बल्कि उसको उल्टी सलीब दी गई। मुसन्निफीन बयान करते हैं
کہ مقدس پطرس نے صلیبی موت کو اس قدر خوشی سے برداشت کیا کہ فرمایا کہ میں اس لائق نہیں کہ جیسے میرے مالک یسوع کو مصلوب کیا گیا ویسے ہی میں بھی مصلوب کیا جاؤں، بلکہ یوں صلیب دی جائے کہ جہاں میرے مالک یسوع کے پاؤں تھے وہاں میرا سر ہو، اور روایات کے مطابق یوں اس کو الٹی صلیب دی گئی۔ مقدس یوحنا رسول، جو یسوع مسیح کے عزیز ترین شاگرد بھی تھے، جن کے وسیلہ سے انجیل یوحنا بھی ملہم ہوئی، 3 خطوط بھی ملہم ہوئے اور مکاشفہ کی کتاب بھی ملہم ہوئی، یہ وہی شاگرد تھے کہ بوقت صلیب یسوع مسیح نے اپنی والدہ محترمہ کو ان کے حوالہ کیا اور فرمایا کہ اب سے یہ آپ کی والدہ ہے، اور والدہ محترمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب سے یہ آپ کے فرزند ہے۔ روایات بتاتی ہے کہ مقدس یوحنا مقدسہ مریم کو افسس لے گئے، جہاں بعد میں ان کا انتقال ہوا، اور وہاں ہی ان کی تدفین ہوئی، جس پہاڑی کو آج بھی مریمانہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہی یوحنا ہے جن کو وقت حاکم نے قید کر کے پتمس کے جزیرہ میں پھینک دیا تھا، اور بعد میں وہاں سے رہائی پانے کے بعد آپ کو ابلتے ہوئے کڑاہ میں ایسے ہی فرائی کیا گیا جیسے مچھلی کو فرائی کیا جاتا ہے۔ مقدس پولس، جو پہلے کلیسیا کو ستانے والے تھے، مسیح یسوع کے بعد سب سے زیادہ ستائے جانے والے ہوئے۔ آپ نے 3 مشنری سفر کیے، اور آخری سفر سے واپسی پر آپ ملیتس کے جزیرہ میں آئے، کیونکہ اس بندرگاہ پر آپ کا جہاز کچھ وقت کے لیے رکا ہوا تھا۔ یہاں سے آپ کو یاد آتا ہے کہ قریب ہی افسس ہے، جہاں میرے روحانی فرزند ہیں، اور آپ کا دل دھڑکنے لگا اور ان سے ملاقات کا جی کرنے لگا۔ چنانچہ قاصد بھیج کر افسس کے بزرگوں کو وہاں بلوایا گیا، اور بزرگ پولس ان سے مخاطب ہو کر یوں فرماتا ہے کہ تم خود جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے کہ میں نے آسیا میں قدم رکھا، ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا، یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر، اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئی، خداوند کی خدمت کرتا رہا، اور جوں باتیں تمہارے فائدہ کی تھی ان کے بیان کرنے اور اعلانیہ اور گھر سکھانے میں کبھی نہ جھجکا، بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ اور اب دیکھو کہ میں روح میں بندھا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں، اور نہ معلوم کہ وہاں مجھ پر کیا گزرے، سوا اس کے کہ روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے ہیں، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بمقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع مسیح سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ لہٰذا میرے عزیزو، کالیاں پٹیاں باندھنے اور احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ہی کتاب مقدس میں اس طرح کا کوئی نمونہ ملتا ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جن قوانین کی ترمیم کی آپ بات کرتے ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ سب خدا کے کلام کے مطابق ہے، اور یہ ہو کر ہی رہے گا۔ یہ قوانین کوئی نئے نہیں، بلکہ دانیال نبی کے وقت سے بنے ہوئے ہیں، کہ جب کہا گیا تھا کہ جو کوئی اس مورت کے آگے سجدہ نہ کرے اس کو آگ کی بٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ دعا کرنا کہ اے خدا ہم پر ظلم اور اِزا رسانی کے پہاڑ نہ ٹوٹیں، کلام خدا کے برخلاف دعا ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ یہ سب تو تمہارے ساتھ ہوگا، اور ہم خدا کے کلام کو باطل نہیں کر سکتے، بلکہ
مجھے یوں کہنا ہے کہ یہ دعا کریں کہ اے خداوند، اگر تیری مرضی ہے کہ میرا خون اس ملک کی بیداری کا سبب ہو تو میں حاضر ہوں۔ میرے ایمان کو اس قدر مضبوط فرما کہ میں سمجھوتا کرنے والا نہ ہوں، بلکہ اپنے ایمان کی کشتی اچھی طرح لڑ سکوں، اور اگر مجھے جان بھی دینا مقصود ہو تو ثابت قدم رہوں اور پیچھے نہ ہٹوں۔ میں یہاں پر ویتنام کے ایک خاندان کی گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب ویتنام میں بیداری آئی تو بہت ہی مشکل اور کٹھن حالات تھے۔ ایک پاسبان کو شہید کر دیا گیا اور کچھ عرصہ بعد اس کی بیوی اور 2 بچوں کو گرفتار کر کے جنگل میں لے جایا گیا۔ بچوں کی ماں کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور دونوں بچوں کو 2 الگ الگ درختوں کے ساتھ، ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں باندھا گیا۔ درندہ خصلت سپاہیوں نے تینوں پر بندوقیں تان کر کہا کہ اگر تم اپنے یسوع کا انکار کرنا چاہو تو ابھی موقع ہے، اس کے بعد ہم گولی چلا دیں گے۔ زندگی اور موت کے بیچ میں چند قدم کا فاصلہ تھا۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ دونوں بچے والدہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور والدہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ میرے بچوں، ان سے نہ ڈرو جو جسم کو قتل کرتے ہیں، بلکہ اس سے جو روح اور جان دونوں کو ہلاک کر کے جہنم کا سزاوار بنا سکتا ہے۔ ہم یسوع کے ہیں اور اسی کے رہیں گے۔ ان کو اپنا کام کرنے دو۔ لیکن بچوں، میں ایک بات تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ اگر یہ ہمیں مار دے تو آج رات کا کھانا ہم خداوندوں کے خداوند اور بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ میز پر کھائیں گے۔ تب ان ظالم سپاہیوں نے ان کو گولیوں سے بون دیا اور وہ آخری سانس تک یہی گیت گاتے رہے کہ یسوع کے پیچھے میں چلنے لگا، نہ لوٹوں گا، نہ لوٹوں گا۔ ہاللیلویہ۔ میرے ایک کورین دوست نے، جو مجھ سے کئی سال پہلے اردو سیکھتا تھا، کہا کہ جب کوریا میں بیداری آئی تو ہمارے عبادت گو لوگوں کو گرجوں کے اندر بند کر کے تیل پھینک کر انہیں آگ لگائی گئی۔ اس نے کہا کہ جب تک پاکستان کی چوٹی کے مسیحی رہنما انجیل کی خاطر اپنی جان نہ دیں، اس وقت تک بیداری نہیں آئے گی۔ اگر شک ہو تو ایک کتاب کوریا شولو کی لپیٹ میں ضرور پڑھیے، اور مزید ایمان کی مضبوطی کے لیے شہیدان کارتھج اور شہیدان روم کا بھی مطالعہ کرنا بہت ہی فائدہ مند اور برکت کا سبب ہوگا۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے۔ آپ کی ولادت میں خدا کا کوئی مقصد ہے۔ آپ بے مقصد نہیں، اور خدا آپ سے کوئی خاص خدمت لینا چاہتا ہے، اور جب تک آپ وہ خدمت کر نہ لیں اس وقت تک آپ کو موت نہیں آئے گی۔ اس کا ثبوت میں آپ کو خدا کے کلام سے دیتا ہوں۔ مکاشوہ اس کا 11واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھاہ گڑھے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا۔ یہ 2 گواہوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ خدا ان سے خاص کام لینا چاہتا تھا جو اس نے لیا، اور ذرا الفاظ پر غور کریں کہ جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو جب تک انہوں نے اس خدمت کا کام کر نہیں لیا اس وقت تک کوئی ان کو چھونے نہ پایا، اور جب وہ کام مکمل ہو گیا تو پھر وہ مارے گئے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نے آپ کو ایک خاص کام سونپا ہے اور وہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ جب تک آپ وہ کام مکمل کر نہ لیں کوئی شخص آپ کو چھو نہ پائے گا۔ اگر آپ کے خلاف بم بھی گریں تو فیوز ہو جائیں گے۔ اس خدمت کے دوران آپ کے برخلاف چلنے والا کوئی ہتھیار ابھی بنا ہی نہیں۔
میری دعا ہے کہ یہ چند الفاظ کلیسیا پاکستان میں انقلاب و بیداری کا سبب بن جائیں اور ہم جان سکیں کہ مسیحی زندگی سرزمین پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کسی ہی خطے میں کیوں نہ رہتے ہوں۔ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کی شاہراہ ہے۔ ضرور ہے کہ ہم دکھ اٹھا کر خدا کی بادشاہی میں شریک ہوں۔ میں خداوند کے اس وعدے کے لیے جو اس نے مکاشفہ 21 باب میں کیا ہے انتہائی شکر گزار ہوں۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا اور نہ درد، پہلے چیزیں جاتی رہیں۔ مکاشفہ 21واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت۔ جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ آمین۔ اے خداوند یسوع آ۔ مکاشفہ 22واں باب اور اس کی 20 آیت۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بیروں کے برابر گنے گئے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یہ یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ رومیو اس کا 8واں باب 35ویں آیت سے لے کر 39ویں آیت تک۔ مسیحا کی آمد ثانی کا منتظر نوید ملک۔ ویب سائٹ www.newlifeinstitute.org۔ فیس بک پاسٹر نوید ملک۔